शब्बीर ने हाफिजाबाद में एक ऐसी औरत को देखा है जिसके घर वाले उसके लिए किसी रिश्ते की तलाश में थे। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक औरत किसी शख्स के साथ मोटरसाइकिल पर सफर कर रही थी। फिर मोटरसाइकिल सवार ने उसे एक बड़ी दुकान के सामने उतार दिया और खुद मोटरसाइकिल लेकर आगे चला गया। औरत मोटरसाइकिल से उतरकर दुकान में घुस गई, जहां एक और शख्स बतौर ग्राहक हार्डवेयर का कोई सामान खरीदने की कोशिश कर रहा था। जी, क्या चाहिए आपको? जी, मुझे पेंट चाहिए था एक छोटे कमरे के लिए। कैटलॉग ले लें आप, अंदर कलर है, पसंद कर लें आप। औरत आगे बढ़ी और पेंट देखने लगी। वहां एक शख्स और भी मौजूद था जो रंग के डब्बों को देख रहा था। सुने, ये वाला उठा के दीजिएगा, सामने जो रखा हुआ है ये कौन सा? ये वाला सामने जो है। मैं हट जाता हूँ, आप उठा के देख लीजिए। हाँ, नहीं आप मुझे नहीं ये वाला दे दीजिए, ये चाहिए। ठीक है। वैसे ये तो है, लेकिन ये कुछ खास नहीं है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अच्छा, तो फिर कोई अच्छी क्वालिटी का हो तो बताइए। लेकिन ये जो कलर है ना, ये सबसे अच्छा। हाँ, लेकिन ये महंगा भी तो होगा। नहीं, महंगा तो है, लेकिन आपको करना कहाँ है? वो कुछ मेहमान आ रहे थे, एक छोटे से कमरे के लिए चाहिए था। अच्छा अच्छा। वैसे आप यहीं आसपास में रहती हैं? जी नहीं, थोड़ा सा दूर ही रहती हूँ। और आप? मैं भी दूर से ही आया हूँ, लेकिन आता इसी दुकान पे। हाँ, मैं भी पहली दफा ही आई हूँ, वो भी भाई के साथ जिद करके। वरना कोई भी चीज भाई से मंगवाओ, वो उल्टी सीधी ही उठा कर ले आते हैं। तो मतलब भाई की शादी हो रही है? नहीं, मम्मी से तो मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि भाई की शादी करते हैं, और वो मानती ही नहीं है। क्यों? वो कहती है कि पहले तुम्हारी शादी होगी, उसके बाद भाई। तो फिर आपके लिए ढूंढ रही होंगी आपकी अम्मी? जी, ढूंढ रहे हैं। और अगर आपने ढूंढ लिया तो? भाई साहब, वो वाला बताइएगा कितने का है? ये 3000 रुपए का है। लेके कैसे जाएंगी? तो मैं अभी भाई को फोन कर देती हूँ, वो यही कहीं है। वो रहे मेरे भाई, वो सामने खड़े हैं। अच्छा, चले मैं आपको कन्विंस करवा देता हूँ। चलो। ठीक। औरत उस आदमी की बात काटकर दुकान के काउंटर पर पहुंच गई और फिर उसने रंग का डब्बा खरीद लिया। औरत मुस्कुरा दी और फिर आदमी ने रंग का डब्बा उठा लिया। ये कौन है पारस? आपकी बहन कलर खरीद रही थी, तो सोचा उनकी थोड़ी मदद कर दूं। अच्छा 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 भाई, बहुत शुक्रिया। असल में मैं जमींदारी करता हूँ, और ये मेरा नंबर रख लें। किसी किस्म का कोई भी काम हो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छी। ये मुझे चलो। औरत अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाने लगी तो उसने मुस्कुराकर काशिफ को देखा और फिर निगाहों से ओझल हो गई। काशिफ को पारस अच्छी लगती थी, बीवी से तलाक हो चुकी थी और अब वो दूसरी शादी करना चाहता था।
2-4 दिन के बाद शब्बीर ने देखा कि कॉल बेल बजी तो काशिफ ने दरवाजा खोल दिया। पारस और उसका भाई दरवाजे पर मौजूद थे। अरे अस्सलाम वालेकुम, आइए 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 आप। शब्बीर ने देखा कि वो तीनों मेज पर नाश्ता कर रहे थे। आपस में गपशप चल रही थी और पारस मुस्तकिल काशिफ को कनखियों से देखकर मुस्कुरा रही थी। और अफजल भाई सब तबीयत वगैरह ठीक? बाकी लोग नहीं हैं आपके, मेरा मतलब वालदा वालिद? हाँ काशिफ भाई, अब्बू की तो तबीयत खराब है। वैसे भी हम किसी को बताकर थोड़े ही हैं। वैसे माशाल्लाह आपका घर काफी शानदार है, काफी पैसे लग गए होंगे। हाँ अल्लाह का शुक्र है, बस बन गया। अरे चाय लीजिए ना। इतना तकल्लुफ क्यों किया आपने? अरे इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, आप भी लीजिए। अच्छा हम चलते हैं, और आपको इस घर की बहुत बहुत मुबारक हो। भाई इनको भी बुलाते हैं ना कभी घर पे। हाँ हाँ क्यों नहीं, थोड़ी अब्बू की तबीयत ठीक हो जाए फिर आपको बुलाएंगे, अपने वालिद और वालिदा से मिलवाएंगे जरूर। जी जी अफजल भाई, बिल्कुल, जब हुक्म करेंगे हाजिर हो जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब चलें? हाँ जी जी। इस मुलाकात के बाद पारस बहुत खुश थी क्योंकि काशिफ अच्छा खासा पैसे वाला था और उससे मोहब्बत भी करता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि पारस काशिफ के घर में मौजूद थी और काशिफ पारस को किचन के बारे में कुछ समझा रहा था। ये भाई मेरा छोटा सा किचन, अकेला होता हूँ तो इसलिए सफाई का ख्याल नहीं रख पाता। और इसमें है चाय का सामान। चाय बनाना तो आती है ना आपको? आप बाहर जाइए, मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। मैं क्यों बाहर जाऊं भाई? मेरी मर्जी। ये अजीब मर्जी है आपकी। इस दौरान पारस का फोन बजने लगा। क्या हो गया, किसकी कॉल है? 1 मिनट चुप रहना, भाई की कॉल है। जी भाई, क्या हुआ? क्या? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। आप बाहर जाइए, मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। मैं क्यों बाहर जाऊं भाई? मेरी मर्जी। ये अजीब मर्जी है आपकी। क्या हो गया, किसकी कॉल है? 1 मिनट चुप रहना, भाई की कॉल है। जी भाई, क्या हुआ? क्या? अब्बा जान! शब्बीर ने देखा कि पारस जैसे जैसे बात करती जा रही थी उसके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था, और फिर जब उसने कॉल खत्म की तो वो शदीद दुख में थी। क्या हो गया, कोई बुरी खबर है क्या? अब्बा जान को हार्ट अटैक आया, भाई ने फोन करके बताया। खैर करे, क्या हो गया उनको ऐसा? मुझे तुम जल्दी से टैक्सी करा दो प्लीज। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं अकेले जाऊंगी, तुम्हारा जाना भी ठीक नहीं है। मुझे टैक्सी करा दो। चलो मैं साथ चलता हूँ ना। नहीं, मैंने कहा ना अभी तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी चलो। शब्बीर ने देखा कि काशिफ ने पारस को टैक्सी करा दी और काशिफ खासा परेशान था।
کچھ دیر میں پارس کا میسج آیا کہ وہ گھر پہنچ گئی ہے۔ ابھی کاشف اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ اس نے پارس کو فون کر دیا۔ ہاں ہیلو، کیا ہوا؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ ابا جی کی حالت بہت خراب ہے، ہاسپٹل والوں نے بائی پاس کا کہا ہے اور ایڈوانس میں 3 لاکھ روپے مانگے ہیں۔ اچھا تم پریشان مت ہو، کسی کو بھیج دو، میں دے دیتا ہوں۔ تمہارا احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھائی کو بھیجتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ کاشف کئی برس تک پارس کا خیال رکھتا رہا اور اس کی مالی مدد بھی کرتا رہا، لیکن جب اس نے شادی کی ضد کی تو معاملہ کچھ الجھ سا گیا۔ ایک دن کاشف پارس اور اس کے بھائی کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو وہاں پارس اور افضل نامی کوئی شخص نہیں رہتا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ افضل یہی رہتا؟ نہیں، اس نام کا تو کوئی بندہ یہاں نہیں رہتا بھائی۔ لیکن ایڈریس تو مجھے یہیں کا بتایا تھا۔ دیکھیں میں یہاں 50 سال سے رہ رہا ہوں اور گاؤں کے بچے کو جانتا ہوں، یہاں اس نام کا کوئی آدمی نہیں رہتا۔ کوئی اور علاقہ ہوگا، وہاں جا کے دیکھ۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہی ایڈریس بتایا تھا۔ اس نام کا کوئی آدمی یہاں نہیں رہتا، آپ کسی اور علاقے میں جا کے دیکھ۔ پھر اس کے بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، وہ بھی بے سود ثابت ہوئی۔ آپ کے ملائے ہوئے نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کیجیے۔ رات کے وقت کاشف انہی الجھنوں میں تھا کہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کاشف نے دروازہ کھولا تو باہر پولیس کھڑی تھی۔ جی کاشفہ؟ جی کاشف، آپ کو تھانے چلنا ہوگا۔ لیکن کیوں؟ آپ وین میں تو بیٹھے ہیں، باقی باتیں وہیں جا کے ہوں گی۔ لیکن میرا قصور کیا ہے؟ انور گاڑی میں بٹھاؤ۔ ارے بھائی میرا قصور کیا ہے؟ کیوں لے جا رہا ہوں مجھے؟ پارس نے تھانے میں کاشف کے خلاف درخواست دے دی تھی کہ اس نے 2 آدمیوں کے ساتھ مل کر اس سے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ پولیس نے تحقیقات کی تو معاملہ بالکل الٹ نکل کر آیا۔ پارس اور اس کا مبینہ بھائی آپس میں میاں بیوی نکلے جو بہن بھائی بن کر صاحب حیثیت لوگوں سے فراڈ کرتے تھے۔ اس فراڈیا جوڑے نے کاشف سے لاکھوں روپے کا فراڈ کیا تھا اور جب انہیں بھانڈا پھوٹنے کا خدشہ ہوا تو انہوں نے کاشف کے خلاف اجتماعی زیادتی کی درخواست دے دی۔ پارس کا اصلی نام شمیم اختر تھا۔ پولیس نے دونوں فراڈیوں کو گرفتار کر کے لوٹی ہوئی رقم برآمد کر لی تھی۔ یہ ہے وہ فراڈیا جوڑا جن کے 4 بچے ہیں۔ کاشف کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، اس کے دل اور دولت دونوں سے کھیلا گیا تھا۔ پولیس نے اس واقعے کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ یہ ہے۔ تو مزید پروو کرنے پر صورتحال یوں سمجھ آئی کہ جو یہ شمیم اختر عرف پارس، جس نے کاشف کو اپنا نام پارس بتایا ہوا تھا، امپرسونیشن کی ہوئی تھی اور اپنے خامد کو اپنا بھائی ظاہر کیا ہوا تھا افضل کے نام سے، حالانکہ اس کا نام عمر دراز ولد الیاس تھا، تو ان دونوں میاں بیوی نے اپنے آپ کو بہن بھائی ظاہر کر کے کاشف جو کہ پہلے شادی شدہ تھا لیکن کسی وجہ سے وہ ڈائیورس کر چکا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا، سرے راہ ملاقات ہونے پر شمیم اختر اور پارس بی اور کاشف نواز رابطے میں ہو گئے اور اس نے اپنے خامد کو اپنا بھائی ظاہر کیا اور اس سے شادی کی بات کرنی شروع کر دی کہ تمہارے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو اسی ضمن میں انہوں نے اس کے ساتھ فراڈ کرتے ہوئے 5-6 لاکھ روپے فراڈ سے ہتھیا لیا اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ کافی رقم لے چکے ہیں اور اب کاشف جو ہے وہ زیادہ وہ شادی کے حوالے سے کہ وہ ایگرنیس جو ہے وہ شو کر رہا ہے اور کل کلا ہمارا پتہ نہ چل جائے کہ ہم نے اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے، تو الٹا کاشف کے خلاف درخواست لے کے وہ پہنچ گئے پولیس اسٹیشن کے۔ کاشف نے زیادتی کی ہے، جو اس کو تفصیل سے
انرتھ کیا تو وہ پتہ چلا کہ کاشف نے تو کسی قسم کی کوئی زیادتی کا ارتکاب ہی نہیں کیا، بلکہ الٹا اس کے ساتھ وہ ہاتھ کر گئے. تو جن کے خلاف ہم نے مقدمہ درج کیا، مقدمہ درج کرنے کے بعد ان سے لوٹی جو فراڈ سے جو رقم انہوں نے ہتھیار لی تھی وہ برآمد کی، اور وہ انصاف کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے ان کو جیل بھجوایا. شبیر کا کہنا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جو کسی بھی جسمانی بیماری یا کسی مجبوری کو زندگی کے راستے میں حائل نہیں ہونے دیتی. شبیر نے پتوکی کے رہائشی ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی. یہ پتوکی کے رہائشی ارشد علی ہے. انہیں صرف 3 برس کی عمر میں پولیو ہوا، بعد میں جوڑوں کا مرض، اور پھر ان کی زندگی مشکلات کا شکار ہوتی چلی گئی. ایسے حالات میں ارشد کے ماں باپ نے اپنے بیٹے کی ہمت بندھائی، انہیں پڑھایا لکھایا، یہاں تک کہ وہ ایگریکلچر میں MSc کرنے کے قابل ہو گئے. مجھے بچپن میں ہی 2-3 سال کی عمر میں پولیو ہو گیا، لیکن الحمدللہ میں نے ہمت جاری رکھی. اس کے بعد میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا. یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں ایڈمیشن ہوتے ہی مجھے پولیو کے ساتھ ساتھ آرتھرائٹس کا اٹیک ہوا، اور وہ کنورٹ ہوگی اینکائلوزنگ اسپونڈیلیٹس میں. تقریباً یہ صورتحال ہوگی کہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں صرف بیڈ سے چمٹ کے رہ جاؤں، گھر ہی بیٹھ جاؤں، کیونکہ میرے لیے اٹھنا بیٹھنا کوئی چیز پکڑنا ایک ڈسیبلٹی تھی. ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ ساتھ پرابلم آ گئی. گاڑی بھی چلانے لگے اور اچھی ملازمت بھی حاصل کر سکے. پڑھائی اور نوکری کے ساتھ ساتھ ارشد علی کو خطاطی سے جو دلچسپی تھی وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی. انہوں نے اس شعبے میں بھی نام کمایا، کالج اور یونیورسٹی کے مقابلوں میں حصہ لیا، انعامات کے حقدار ٹھہرے، اور پھر ایک اچھے خطاط کے طور پر بھی پہچانے جانے لگے. آئیے ذرا ارشد علی سے ان کی زندگی کی کہانی سنتے ہیں. والد صاحب نے ایک دن مجھے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا اب تو دیکھیں ہم زندہ ہیں، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، آپ کی ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا، سب کے اپنے اپنے مسائل ہوں گے، بیوی بچے ہوں گے، پھر وہ وقت وہ ہوگا، یہ آپ نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے، آپ نے فیس کرنی ہے یہ مشکلات. تو میں نے اس بات کو پلے باندھا، میں نے ہمت کی، اللہ پاک نے مدد کی، جیسے تیسے بھی ہوا، جس طرح بھی ہوا میں نے کلاسز اٹینڈ کی، اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی، MSc ایگریکلچر میں کی، اور میں آئی واز ٹاپ ان مائی میرٹ لسٹ، اور میں جو ہے نا ایگریکلچر آفیسر گریڈ 17 میں بھرتی ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کیلیگرافی کا مجھے شوق تھا، تو میں نے جب کبھی ویکینڈ پہ یا کبھی بھی مجھے ٹائم ملتا میں اپنے استاد کے پاس جاتا. یہ دیکھیے یہ کتنا ٹف ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے مینیج کر کے وہاں پہ پہنچتا تھا، وہاں پہ کلاسز اٹینڈ کی، اور الحمدللہ میں اس قابل ہوا کہ میں فن پارے، پینٹنگز، کیلیگرافی، پورٹریٹ، اسکیچنگ میں نے یہ بنائی. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ زندگی میں کوئی ایسا کمپٹیشن نہیں تھا جس میں نے پارٹیسپیٹ نہ کیا ہو، جو میرے سامنے نظر سے گزرا ہو. کوئی ایگزیبیشن ہو، کوئی اسپیچ کمپٹیشن ہو، ڈیبیٹ ہو، کیلیگرافی کا ہو، پینٹنگ کا ہو، میں نے ہر کمپٹیشن میں حصہ لیا، اور مجھے بہت سی قومی سطح کی، صوبائی سطح کی کمپٹیشنز میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، اور یہ مجھے ایوارڈز ملے. ارشد کے والد کھیتی باڑی کرتے تھے. ارشد کے 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، جبکہ ان کی اپنی بھی 3 بیٹیاں ہیں. ارشد علی باقاعدگی سے اپنی کار چلاتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے کار میں سسٹم نصب کروایا ہے. قرآنی آیات کی خطاطی میں بھی ارشد علی نے بہت مہارت حاصل کر لی ہے. یہ ہیں ان کی خطاطی کے کچھ نمونے. شبیر کا کہنا ہے کہ انسان اگر چاہے تو وہ عزم و ہمت اور حوصلے کے ساتھ راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کر سکتا ہے اور اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے. دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. The little fingers, 10 little fingers, 10 little finger, 10 little toes. 1 little finger touch your hand. اگر آپ نے کام کر لیا ہے
آپ نے کر لیا؟ شبیر نے سرگودا میں ایک باہمت لڑکی کو دیکھا ہے جو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کی کفالت بھی کرتی ہے۔ یہ فرسٹ ایئر کی طالبہ رامین ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ موٹر سائیکل پر ڈرم رکھ کر صبح سویرے آخر کہاں جا رہی ہے۔ اسے صبح کالج جانا ہوتا ہے، لیکن کالج جانے سے پہلے رامین اپنے والد کی موٹر سائیکل نکالتی ہے، اسے چلاتی ہے اور پھر لوگوں کے گھروں پر دستک دیتی دکھائی دیتی ہے۔ رامین کی کہانی ایک باہمت لڑکی کی کہانی ہے۔ وہ کالج میں فرسٹ ایئر کی طالبہ ہے اور فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی ہے، لیکن لوگوں کے گھر صبح سویرے دستک دے کر وہ کوئی سوال کرتی ہے یا پھر مزدوری۔ رامین کو ہم ایک مزدور طالبہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ صبح سویرے کالج جانے سے پہلے مزدوری کرتی ہے اور پھر کوئی کام۔ ہوا یہ کہ رامین کے والد لوگوں کے گھر میں دودھ سپلائی کیا کرتے تھے اور یہی ان کا روزگار تھا، لیکن اچانک انہیں دل کا دورہ پڑا اور ڈاکٹروں نے انہیں محنت مشقت کے کام سے منع کر دیا تھا۔ والد کی بیماری کے بعد رامین کے گھر میں فاقے پڑنے لگے تھے۔ باپ کے علاوہ کوئی کمانے والا نہیں تھا، ایک چھوٹی بہن اور ایک معذور چھوٹا بھائی۔ رامین پریشان تھی، گھر کا کام کاج کرتے وقت بھی وہ اسی سوچ میں گم دکھائی دیتی کہ اس کی تعلیم کا کیا ہوگا، بہن بھائیوں کا کیا بنے گا، کون کمائے گا، باپ کی دوائیں کہاں سے آئیں گی۔ پھر رامین نے ایک فیصلہ کیا۔ رامین کے والد نے بچپن میں ہی اپنی بیٹی کو موٹر سائیکل چلانا سکھا دیا تھا اور جب گھر پر برا وقت پڑا تو یہی ہنر رامین کے کام آیا۔ رامین موٹر سائیکل چلانا تو جانتی تھی، اس نے سوچا کہ کسی سے معاشی مدد کے لیے التجا کرنے سے بہتر ہے کہ کیوں نہ خود پر بھروسہ کیا جائے، اور وہ کام کیا جو شاید عام لوگوں کی نظر میں معیوب سمجھا جائے، مگر رزق حلال کمانے میں کیا شرط۔ رامین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے والد کی جگہ اب وہ لوگوں کے گھروں میں دودھ سپلائی کیا کرے گی۔ شبیر نے دیکھا کہ رامین صبح سویرے گھر سے نکلی، مختلف گلیوں سے گزرتی ہوئی بھینسوں کے باڑے پہ جا پہنچی، وہاں سے ڈرم میں دودھ بھروایا اور پھر لوگوں کے گھروں کا رخ کر لیا۔ یہی اس کا معمول ہے۔ رامین نے خود انحصاری کا فیصلہ کر کے اپنے گھر کی دال دلیا کا بندوبست کر لیا ہے اور اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی ہوئی تھی۔ شبیر نے دیکھا کہ رامین اپنے بیمار باپ کے سراہنے بیٹھ کر ان کی خدمت بھی کر رہی ہے اور اکثر اس کے ہاتھ میں کتاب بھی دیکھی گئی۔ رامین کو موٹر سائیکل پر دودھ سے بھرے ڈرم لے جاتے دیکھ کر لوگ پہلے تو حیران ہوئے، لیکن پھر رامین کی حوصلے کی داد بھی دینے لگے۔ شبیر نے رامین کو دودھ کے ڈرم دھوتے، انہیں موٹر سائیکل پہ رکھتے، باڑے جاتے اور لوگوں کے گھروں پر دودھ سپلائی کرتے دیکھا، اور پھر شبیر یہ سوچنے لگا کہ ہمارے معاشرے میں بعض کام صرف مردوں کے لیے مخصوص سمجھے جاتے ہیں، لیکن رامین نے ثابت کیا کہ لڑکیاں بھی ہر قسم کا کام کر سکتی ہیں، اور پھر رزق حلال کے لیے کام کرنا تو عین عبادت ہے۔ شبیر نے رامین سے اس کی مشکلات اور عزم و ہمت کے بارے میں بات کی تو وہ ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی دکھائی دی۔ میں گورنمنٹ نیشنل ہائر سیکنڈری اسکول میں پڑھتی ہوں، میں فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہوں۔ بابا میرے ہارٹ پیشنٹ ہیں، جس کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ وہ پہلے دودھ کا کام کرتے تھے، ہارٹ پیشنٹ ہے اب اس لیے وہ کام نہیں کر سکتے۔ میں بابا کی جگہ گھر جا کے گھروں میں دودھ دیتی ہوں، بابا کی مدد کرتی ہوں اور گھر کا بھی سارا کام کرتی ہوں، اور پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے۔ میں بڑے ہو کے فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی ہوں۔ باپ کے ہوتے ہوئے بیٹی کی کفالت کا بوجھ اٹھائے تو یقینی طور پر باپ کے دل پر جو گزرتی ہوگی وہ باپ ہی جان سکتا ہے۔ میں جو دودھ کا کام کرتا ہوں، اس کی کام کرتے کرتے جو پرابلم پہاڑ کی بنی ہے نا، اس کی وجہ سے میں اب دودھ کا کام نہیں کر سکتا۔ میری بیٹی جو ہے رامین بیٹا بن کے وہ ڈیوٹی اپنا سر انجام دے رہی ہے، اور اسکول بھی اس نے جاری رکھا ہوا ہے۔ گورنمنٹ برائے مہربانی کر کے اس کو تھوڑا سا ریلیف دے اور اس کی پڑھائی مکمل کروانے میں مدد کریں۔ رامین کے چھوٹے بھائی بہن اپنی محنت کش بہن سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ ہے رامین اپنے بہن بھائیوں کے درمیان۔ میری بہن ہمارا سب کا خیال رکھتی ہے، ہم لوگ 5 بہنیں اور 1 بھائی ہیں۔ یہ گھر سے باہر جاتی ہے دودھ دینے کے لیے،
اور یہ ہمارا بہت خیال رکھتی ہے. شبیر نے رامین کے عزم و ہمت اور حوصلے کو سلام کیا ہے اور کہا ہے کہ رزق حلال کی محنت مشقت کے ساتھ اسے اپنی پڑھائی بھی ہر حال میں جاری رکھنی چاہیے. انسان کی زندگی میں مشکلات ضرور آتی ہیں لیکن بند گلی کا کوئی وجود نہیں. یہ وقت بھی گزر جائے گا اور پھر جب رامین اپنی پڑھائی مکمل کر لے گی تو یقینی طور پر اپنے اور اپنے گھر والوں کو ایک اچھا مستقبل دے سکے گی. شبیر نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ رامین کو تعلیمی اخراجات پورے کرنے اور اس کے والد کی دواؤں کے لیے خصوصی پیکج دیا جائے تاکہ یہ ہونہار اور غیرت مند بیٹی سر اٹھا کر جی سکے. دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. شبیر کا کہنا ہے کہ خدا سب کو ناگہانی سے محفوظ رکھے. اچ شریف میں شبیر نے ایک انتہائی دکھ بھرا واقعہ دیکھا ہے. یہ 70 سالہ غلام حسین کا گھر ہے. کھیتوں کے درمیان کچی اینٹوں سے بنا ہوا گھر. اسی گھر میں غلام حسین نے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کی تھی اور پھر غلام حسین 6 پوتے پوتیوں والا ہو گیا تھا. آئیے آپ کو غلام حسین کے بھرے پورے گھر کی ایک جھلک دکھاتے ہیں. یہ جس شخص کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں یہی غلام حسین ہے. اس کے برابر میں اس کی بیوی، پوتے پوتیاں اور دیگر رشتہ دار ہیں. کیا غلام حسین پیدائشی طور پر ہاتھوں سے محروم تھا یا پھر کسی حادثے کا شکار ہو گیا تھا؟ شبیر نے معلومات کی تو یہ کہانی سامنے آ گئی. یہ جو دونوں ہاتھ سے محروم غلام حسین اپنے خاندان کے ساتھ افسردہ سی حالت میں دکھائی دے رہا ہے. کبھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلتی تھی اور وہ سادہ اور مطمئن زندگی گزارتا تھا. رات دن کھیتوں میں مزدوری کرتا. اس نے کچھ پیسے جمع کر لیے تھے اور پھر اس نے ان پیسوں سے اپنے اکلوتے بیٹے کی دھوم دھام سے شادی کر دی تھی. دیکھتے دیکھتے غلام حسین کے 6 پوتے پوتیاں ہو گئے اور غلام حسین چین کی زندگی گزارنے لگا. اس شریف کے نوائی علاقے مبارک پور کے رہائشی غلام حسین کی زندگی میں اس وقت بھونچال آ گیا جب اچانک اس کے اکلوتے جوان شادی شدہ بیٹے کو ہیپیٹائٹس کی بیماری لاحق ہو گئی. غلام حسین غربت کی وجہ سے بیٹے کا مناسب علاج نہیں کرا سکا اور پھر ایک دن بیٹا اپنے 6 بچوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا. اب غلام حسین پر اپنے پوتے پوتیوں کی کفالت کا بوجھ بھی آن پڑا تھا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور پہلے سے زیادہ محنت مزدوری کرنے لگا. اپنی آنکھوں میں بے پناہ کرب سمیٹے دکھائی دینے والا یہ غلام حسین پیدائشی طور پر اپنے ہاتھوں سے محروم نہیں تھا. ہوا یہ کہ ایک دن وہ چارہ کاٹنے والی مشین پر کام کر رہا تھا کہ اس کا ایک ہاتھ مشین میں آ گیا. غلام حسین نے دوسرے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو کھینچنے کی کوشش کی تو اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. وہ دن ہے اور آج کا دن رات دن محنت مزدوری کرنے والا رزق حلال کمانے والا غلام حسین کھانے کمانے سے محروم ہو گیا. شبیر نے اس دن دیکھا کہ حسین اپنے خاندان کے ساتھ مدد کی اپیل کر رہا تھا. مہربانی کرو سہی اساں غریب ہیں بہت تنگ ہیں اساں تین مانگ دے گزارا کتے. ساڑا ایک بچہ آؤ چلیا گئے دوہیں ساڑے بعض مشین دے ٹوکے جا گئے پریشانی لینے وا جانا. نکے نکے بچے نے اساں پین مانگ کے گزارا کتی ودے ہیں. تنگ ہیں اساں بہت تنگ ہیں. میرے کول بچوں کا گزارا نہیں تھی اساں تواڈے کولوں ادا کرنا چاہنے ہیں. مہربانی تھی سگے ساڑے تے کرو. غریب لوگ ہیں اساں ساڑا تاون تھی ونجے وزیر اعلیٰ تو مہربانی تھی وے اساں دوائیاں گھن گھن کے تنگ تھے کھڑے ہیں. اساں تنگ تھی گئے ہیں. مہربانی کرو ساڑے تے تاون کرو. اللہ مہربانی کرے. نکے نکے بچے ساڑا گزارا نہیں چلتا. اب غلام حسین زیادہ تر خاموش رہتا ہے. وہ ایک کام کرنے والا انسان تھا. بڑھاپے میں بھی اس نے ہمت نہیں ہاری تھی لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا. اس کی زندگی میں بہت کم عرصے کے لیے خوشیاں آئی تھیں پھر پے در پے اسے مصائب کا سامنا کرنا پڑا. بیٹے کا علاج نہ کرا سکنے کا دکھ، بیٹے کی موت کا صدمہ اور گھریلو اخراجات نے غلام حسین کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. گھر میں صرف ایک ہی کمرہ ہے جس میں اتنا بڑا خاندان رہتا ہے. غلام حسین کی بہو نے شوہر کے انتقال کے بعد دوسری شادی کر لی تھی اور بچوں کو دادا کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی. شبیر نے خدا ترس اور مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ غلام حسین کی مالی مدد کی جائے. دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. شبیر کا کہنا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور مسلسل دیکھتا رہے گا. ملک بھر سے مزید کہانی اور ان کی تفصیلات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. دیکھنا نہ بھولیے گا کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. اگر آپ اپنے ارد گرد ہونے والے کسی غیر معمولی واقعے سے شبیر کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو SMS کریں SAB
लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।